अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस मुल्क में सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इल्ज़ामात की सियासत भी हो रही है, मुकदमात की सियासत भी हो रही है, सज़ाओं की सियासत भी हो रही है, और उससे बढ़कर मुज़ाकरात की अब बात भी हो रही है। शुरू से ये हो रहा था कि जी इमरान खान ने इतवार तक की डेडलाइन दे दी है कि अगर आपने मुज़ाकरात नहीं किए, मुज़ाकराती टीम तश्कील नहीं दी, बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, तो फिर हम सिविल नाफरमानी की कॉल दे देंगे। कल तक ये सारी चीज़ें होती रही कि हुकूमत गैर संजीदा क्यों है, लेकिन आज बहरहाल हुकूमत ने भी 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, और वो पूरी हुकूमती इत्तेहाद उसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है, PMLN तो डेफिनेटली है ही। दूसरी तरफ जो PTI है उसने भी अपनी कमेटी दी, और कल इसका पहला इजलास होगा सुबह 11 बजे। देखना यह है कि इसका क्या आउटकम होगा, और जाहिर सी बात है वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इससे कम से कम एक बात तो तय है कि जो सिविल डिसोबीडियंस की तलवार लटकाई हुई थी खान साहब ने, वो फिलहाल कुछ दिन के लिए तो अपनी म्यान में वापस रख लेंगे। जब मैं बात कर रही हूँ कि इल्जामात की सियासत भी हो रही है, 9 मई की सजाएं भी हो रही हैं। कल ही हमने देखा 25 लोगों को सजाएं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा से एक मीडिया टॉक की है, तो वो डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात तो उन्होंने शायद कमी हमारी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर एक बात की और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट करार दे दिया। क्या कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, जरा सुनते हैं। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। अमेरिकी साजिश जो है थे वो कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना वहाँ की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है भी नहीं, लेकिन इन्होंने शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। जो लोग इस वक्त PTI की हमायत कर रहे हैं या उसकी मोहब्बत में पागल हुए हैं, उनको पाकिस्तान की तारीख देखनी चाहिए कि इस शख्स का क्या माजी है। जो बातें करते हैं PTI वाले की जी वो तो पैसे 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए, वो मलक रियाज के अकाउंट में गए हुए हैं। 600 अरब रुपए की लायबिलिटी बैरिया के नाम खड़ी कर दी सुप्रीम कोर्ट में। ये उस लायबिलिटी में इमरान खान ने जो है 190 मिलियन डॉलर एडजस्ट कराए हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, उसका जो केस था वो क्लोज हुआ, और उसके बाद ये कहा गया था कि पीर को यानी कल इसकी सजा सुनाए जाने का इम्कान है, लेकिन अब जरा ऐसी खबर आ रही है कि कल इसका फैसला शायद ना सुनाया जाए। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी डेप्थ में तो हम नहीं जा सकते और हमें शायद पता भी नहीं, और लेकिन बहरहाल ज़रा यही कह रहे हैं कुछ खबरें जो दर्ज से कि कल ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इस पे आगे चल के भी जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने किया उस पर बात कर लेंगे, लेकिन शेख वकास अकरम साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के, उन्होंने भी गुफ्तगू की है, और जो PTI के जो एक हॉक्स एलिमेंट है उन्हीं में शायद इनका शुमार होता है, क्योंकि मुस्तकिल गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप कुछ शराइत ना रखें, तलवारें ना लटकाएं, जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल की जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। इस मुज़ाकराती कमेटी से कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। बहरहाल जाहिर सी बात है फैसला, क्योंकि कल भी जब अली मोहम्मद खान साहब हमारे प्रोग्राम में थे और जब उनसे ये पूछ रहे थे कि क्या अली मोहम्मद खान साहब कन्विंस्ड है, तो जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मेरा कन्विंस होना मैटर नहीं करता, और जो मेरी जाती राय है मैं कमेटी में अपनी डिस्कस कर चुका हूँ, बट डेफिनेटली अगर जो पार्टी की राय है वो यही है। इससे और उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि हम कभी भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे कि हवाला या हुंडी का इस्तेमाल करें। तो अमूमी तौर पर लग ये रहा है कि पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी रिजल्टमेंट है सिविल डिसोबीडियंस कॉल को लेकर, उस तहरीक को लेकर, क्योंकि पहला उसका जो मरहला है वो यही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। अगर वो डायरेक्टली नहीं भेजेंगे यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेजेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है हवाला हुंडी का इस्तेमाल होगा, जो कि गैर कानूनी तरीका है। तो क्या आप अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, पाकिस्तान की अवाम को एक गैर कानूनी तरीके पर आमादा कर रहे हैं या उस तरफ आप लगा रहे हैं? अगर आप कहते हैं नहीं, तो वो जो अपने प्यारों को यहाँ पर पैसे भेजते हैं जिनसे उनका किचन चलता है, वो किस तरह से चलेगा? बहरहाल ये कुछ चीजें हम PTI की सीनियर रहनुमा है MNA शानदाना गुलजार साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम शानदाना गुलजार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी।
جی تھینک یو ویری مچ شاندانا آپ کے ٹائم کا. ذرا مجھے بتائے گا کہ اب تو کافی آپ لوگوں کے لیے یہ اطمینان بخش ہوگا کہ حکومت نے بھی ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو آپ لوگوں کی بڑی خواہش تھی اور آپ لوگ مذاکرات فائنلی کرنا چاہتے تھے. اب اس کے بعد ہم کیا آغاز کریں؟ جو آپ کی سول ڈس اوبیڈینس کی کال تھی خان صاحب کی وہ کینسل ہوئی ہے, پوسٹ پون ہوئی ہے یا ابھی آن کارڈز ہے, کیا ہے؟ بہت شکریہ نادیہ شو پہ بلانے کا. جتنا مجھے معلوم ہے خان صاحب کی جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال تھی وہ مؤخر ہوئی ہے, وہ کینسل نہیں ہوئی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اس کا سب رزلٹ ہوگا جو یہ مذاکرات ہوں گے, جو خان صاحب نے 2 سال میں مذاکرات رکھے ہیں, ان کے لیے پوائنٹس رکھے ہیں, نکات, تو اگر ان پہ بات چیت ہو جاتی ہے, بات مان لیتے ہیں, تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ 2 نکات ہیں, یہ جو نکات ہیں وہ اس مذاکرات کے لیے کیا ہے, لیکن میں ذرا سننا چاہ رہی ہوں, آپ بتائے گا کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو بے گناہ قیدی ہے سارے جیلوں میں, ان کو نکالنا ہوگا. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ڈی چوک کے بعد جو لوگ کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, خاص کر کے پی سے 2 لوگ نامعلوم تھے, 25 دن بعد ملے اور ان کے ناخن نکالے گئے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھینندن اور کلبھشن کے ناخن تو نہیں نکالتے. وہ بندہ کیا تھا, وہ عظمہ بخاری کے والد کا کلائنٹ ڈیوڈ کیا تھا, جس نے 2 پاکستانیوں کو مارا تھا, ریمنڈ ڈیوس, مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے ہمیشہ, ریمنڈ ڈیوس. تو اس کے بھی ناخن کسی نے نہیں نکالے تھے, لیکن پاکستانیوں کو ڈی چوک پہ آنے پہ ان کے ناخن نکالے جا رہے ہیں. تو یہ جانور پن چھوڑے, انسان کے بچے بنے. پہلی شرط تو یہ تھی خان صاحب کی. دوسرا کہ یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے آئین کا, پاکستان کی قانون کا, عدالتوں کا بیڑا کر دیا ہے, اور یہ جو فارم 45 تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, بٹ یہ جو کر رہے ہیں پاکستان میں جو لا قانونیت ہے اس وقت, اگر عدالتیں بھی کام چھوڑ دیں گی تو پاکستان میں پھر کیا رہ چکا ہے. اور اگر ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں, تو پھر سول ڈس اوبیڈینس تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ تو پھر مطلب پروان چڑھتی جائے گی. جو آپ کی جو اس بات پہ نکالتے ہیں جو آپ کے دو اس سے ڈیمانڈز ہیں نا ان مذاکرات کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے. یہ تو ہر حال میں رول بیک کیا جائے گا, بالکل رول بیک کیا جائے گا. یاد رکھیں ہماری جو یہ تو دیکھیں نا ایک انفارمل سی ڈیمانڈ ہو گئی, کیونکہ جب سے یہ ہاؤس نیشنل اسمبلی کا ہمارا بنا ہے, مجھے 2 کمپلیٹ ہاؤس, ہماری مائنورٹی رائٹس, مجھے کانکریٹ وہ ڈیمانڈ بتا دیں جو کل جو مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوگا کل مذاکراتی کمیٹی کا, جس میں دونوں آپ لوگ بیٹھیں گے, آپ بھی, آپ سے مطلب پی ٹی آئی بھی, حکومت اتحاد بھی, اس میں آپ نے کون سی شرائط سامنے رکھنی ہے, کون سے مطالبات سامنے رکھنے ہیں؟ ایک تو جی یہی والا نا جو میں نے آپ کو بتایا, جو بے گناہ ہمارے قیدی جیلوں میں ہیں ان کو نکالا جائے. اور دوسرا جو مجھے پتا ہے, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ, لیکن پارلیمنٹری پارٹی میں میں نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے 26ویں ترمیم پہ بھی بات کی ہے. اب یہ 26ویں ترمیم اڈینڈم میں آئے گا, مین ایشوز میں آئے گا, آئی ایم ناٹ شیور. اچھا, جو ہمیں جو بتایا گیا ہے, یہ جو ہمیں پتا ہے 26ویں ترمیم والا پہلے تھا, لیکن ابھی 2 ہیں. ایک تو یہ جو سیاسی قیدی ہیں بے گناہ ان کی رہائی, اور 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں. اب جو معاملہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے نادیہ, یہ جو 26 نومبر والی ڈیمانڈ ہے یہ تو ابھی ڈال دی گئی ہے. پہلے 9 مئی والا تو ہم کب سے مانگ رہے ہیں, لیکن وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا تھا, لیکن کیونکہ 26 نومبر بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے ایک اور چیز بتا دیں شاندانہ صاحبہ, یہ جو بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے, اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ خان صاحب تو سر فہرست ہیں, بٹ انہوں نے اپنے لیے کوئی نیگوسیشن میں اپنے لیے ریلیکسیشن نہیں مانگی. وہ آدمی تو جتنی تکلیف سے گزر ہے 500 دن سے, ڈسپائٹ یہ کہ بے گناہ ہے, اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, صرف اس لیے کہ جو بے گناہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہے, خان صاحب ورکر تو نہیں ہے, وہ تو لیڈر ہے, ان نے ورکرز کے لیے کلیمنسی مانگی ہے کہ جو بے گناہ ہے, اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو ٹھیک ہے ان کو سویلین ٹرائلز میں کریں, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو شناخت پریڈ بھی نہیں کرا دے. ابھی بھی جو ڈی چوک کے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی شناخت پریڈ نہیں کرا رہے, ان کو ٹارچر کریں ڈفرینٹ سیلز میں. خدا کا خوف کرے, پاکستانی ہے کہ ہندوستانی ہے کہ ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل جو مذاکرات ہوگی اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہوگی ان ڈیمانڈز میں یا نہیں ہوگی؟ نہیں, جتنا مجھے معلوم ہے اس میں عمران خان کی رہائی شامل نہیں ہے, جتنا مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
اچھا اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو آج بات کی ہے، ایک تو دو تین باتیں انہوں نے یہ کی ہیں، 190 پاؤنڈ والی بات کی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے بلکہ خان صاحب نے جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، وہ جب فیصلہ بھی منڈے کو آنا تھا۔ دوسری امپورٹنٹ انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ امریکہ کی بات، کیونکہ آج کل پی ٹی آئی ذرا خوش ہے کہ جو رچرڈ گرینل کی ٹویٹس پر بھی، ٹرمپ کے آنے پر بھی، وہ کہتے ہیں یہ دوبارہ سے خواہش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے کاندھوں پر چڑھ کے دوبارہ سے اقتدار پر آئیں۔ تو یہ خواہش ہے ابھی بھی آپ لوگوں کے اندر کہ امریکہ آئے گا تو ٹرمپ آئے گا تو خان باہر آئے گا؟ شکریہ نادیہ۔ پتہ ہے خان صاحب ہمیشہ مریم نواز کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کی 12ویں یا 13ویں پلیئر ہے، ہمیشہ ہمارے ہی حق میں وہ جو بھی بولتی ہے، شی میکس ہر اون سیلف اینڈ ہر پارٹی لک بیڈ، اور ہم بہت اچھے لگتے ہیں اس کے کمپیریزن میں۔ ہمارے بہت برے دن تھے نا تو مریم نواز کی وجہ سے ہم اچھے لگتے تھے، اب اس کی وجہ سے، خواجہ آصف کی وجہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ پہلی بات، امریکہ ان کا مائی باپ تھا، ہمارا نہیں تھا۔ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہے، ہم نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جو الیکشن ہے 8 فروری کا، وہ ٹرمپ جیتا تھا، بائیڈن جیتا تھا کہ عمران خان جیتا تھا؟ پھر 9 فروری کو انہوں نے دوسرا ڈھونگی سکندر سلطان راجہ سے الیکشن کروایا۔ تو جو بات کرتے ہیں ذرا ناپ تول کے کیا کریں۔ تیسرا اس نے کیا بولا ہے، ذرا پہلی بات بتائیں آپ نے جو کہا کہ خواجہ آصف نے کیا کہا ہے رچرڈ گرینل سے پہلے؟ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں آئے اور انہوں نے کرپشن کی۔ ماشاءاللہ، آپ ایک کام کریں، آپ میری بات مت مانے، مت عمران خان کی مانے، آپ ذرا سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے جو انٹرسٹ لیا گیا ہے 2018 سے 2023 تک کا جو انٹرسٹ گورنمنٹ نے لیا ہے، تقریباً 12 ارب 9 کروڑ روپیہ، آپ ذرا وہ نکال لیں کہ وہ سپریم کورٹ سے وہ انٹرسٹ، وہ جو سود لیا ہے 190 ملین پاؤنڈ پہ، وہ اس حکومت نے، پی ڈی ایم پارٹ 1 نے، پھر کیئر ٹیکر نے کس کھاتے میں اٹھایا تھا وہاں سے؟ جھوٹ کہہ رہے، اس کا ریکارڈ ہے پورا۔ چلیں، خواجہ آصف صاحب کی بات ہی، ورنہ یہ بات تو میرا خیال ہے بڑا کئی دفعہ رجسٹر ہو چکی ہے، ایکنالج بھی کی جا چکی ہے کہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی تھی۔ وہ بات الگ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے تھی، کیونکہ ملک ریاض پر جو پینلٹی ہوئی تھی وہ انہوں نے یہاں پے کرنی تھی، لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ کل نہیں آ رہا، اب یہ فیصلہ آگے آئے گا، تو اس پر جو ہے وہ جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ دیکھا جائے گا۔ نادیہ ایک بات پلیز شور سن لیں، شور 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 نادیہ جی ایک بات سن لیں۔ شور شور ان کو لگتا ہے نا حکومت پاکستان وہ اکاؤنٹ ہے جو فائنانس منسٹری میں اسحاق ڈار کے پاس آئے گا یا ڈیفنس منسٹری میں آئے گا، تاکہ یہ لوگ اپنی جیبیں بھر لیں اور اپنے دنیاوی اکاؤنٹ کو دے دیں، کیونکہ سپریم کورٹ سے ان کے لیے چوری کرنا ذرا مشکل ہے، ڈیفنس منسٹر کو اور فائنانس منسٹر کو اور فارن افیئرز منسٹر کو، تو اس لیے سر پیٹ رہے، یہ اس لیے سر نہیں پیٹ رہے کہ سپریم کورٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو دکھ ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ نہیں دیکھیں شاندانہ صاحبہ، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہم چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو وہ رقم جانی تھی جو پینلٹی پے کرنی تھی ملک ریاض کو، تو ملک ریاض نے یہ والا پیسہ آپ نے وہاں جمع کرا کے وہ پینلٹی، وہ بیسیکلی فائدہ تو ملک ریاض کا ہی ہوا نا اس میں۔ تو ملک ریاض کس کا دوست ہے مجھے بتائیں؟ وہ کس کے الیکشن کو فنڈ کرتا ہے؟ وہ کس کے الیکشن کو فنڈ کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کو تو نہیں کرتا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کس کے الیکشن کو فنڈ کرتا ہے۔ خان صاحب ان کے جہازوں میں بھی گھومتے رہے، ویسے خان صاحب بھی گھومتے رہے ان کے جہازوں میں۔ میں تجھے کسی کے جہاز میں نہیں گھومی، اللہ کا شکر ہے، اور خان صاحب کے لیے جہازوں کی کمی نہیں ہے، ان کے لیے ساری دنیا کے جہازوں میں پھر سکتے ہیں، لیکن جو الیکشن ملک ریاض صاحب جن کا فنڈ کرتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن وہ ٹی وی پہ انسان بول نہیں سکتا نا، کیونکہ پھر پیمرا اور نیپرا ناراض ہو جاتا ہے۔ اب تو نادرہ بھی ناراض ہو جائے گا، جن کو آپ نہیں بول سکتی، اچھا تو جن کو آپ نہیں بول سکتی، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا، یہ کرایا کیبنٹ سے؟ یس، دیکھیں جس طرح باجوہ کو خان صاحب نے نہیں بھیجا اور وہ خواجہ آصف نے خود بتا دیا کہ باجوہ کو کس نے بھیجا ہے، اسی طرح یہ پیسے خان صاحب نے سپریم کورٹ میں نہیں ڈالے۔ کچھ چیزیں اس ملک میں ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں آپ۔ نادیہ آپ تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں اس فیلڈ میں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے، اس ملک کو کون تباہ کر رہا ہے۔ عمران خان بیچارہ تو جیل میں بیٹھا، بے گناہ بیٹھا، اس پہ تو ان لوگوں نے نکاح کا بھی کیس کیا تھا، تمہاری نکاح شدہ بیوی سے نکاح نہیں ہوا۔
اچھا مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی کل جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کا کے تحت ملٹری کورٹ سے 25 لوگوں کا کی سزا ہو گئی، ابھی آگے اور ہونی ہے، ان کا جو منصوبہ ساز ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اصل میں جب ان کو سزا ملے گی تو پھر انصاف کمپلیٹ ہوگا۔ پلس یہ 190 ملین پاؤنڈ والی جو تلوار ہے یہ بھی خان صاحب کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ خود حلیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اس پہ ان کو سزا ہوگی تو 4 مہینے 6 مہینے تو پھر کہیں نہیں جاتے، وہ جیل میں رہیں گے۔ اب یہ سارا جو پروسیسر ہوگا ایک طرف، کیا یہ جو آپ لوگ کے مذاکرات ہیں اس پہ اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہ چیپٹر الگ ہے مذاکرات الگ ہے؟ دیکھیے ہمارے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں بے ایمان لوگوں سے، لیکن کیونکہ خان ایماندار ہے تو ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہے۔ رہی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پہ سورڈ آف ڈیموکریسی 6 مہینے ان کا بس چلے تو خان صاحب کو 600 سال نہ نکالے جیل سے۔ اور جہاں تک یہ آپ نے دوبارہ بات کی اس کی کیسز کی، مجھے یہ بتائیں 9 مئی کا اصل ماسٹر مائنڈ وہ تو جب انہوں نے کرایا تھا 9 مئی 2023 کو، تو ماسٹر مائنڈ تو انٹیریئر منسٹری میں بیٹھا تھا، ماسٹر مائنڈ تو ڈیفنس منسٹری میں بیٹھا تھا، ان کو پکڑے نا۔ خان صاحب بیچارہ تو جیل میں تھا 9 مئی کو۔ اچھا ویسے شاندانہ یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ہمارے مذاکرات بے ایمان لوگوں سے ہو رہے ہیں، تو بھائی مذاکرات آپ سے کوئی زبردستی تو نہیں کروا رہا، آپ لوگ خود کر رہے ہیں۔ اگر وہ بے ایمان ہے تو آپ لوگ کر رہے ہیں مذاکرات، آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں آؤ جی مذاکرات کرو۔ چلے آپ کے سر پہ کسی نے گن تو نہیں رکھی ہے؟ پاکستان کہیں نہیں گیا، انشاءاللہ پاکستان رہے گا۔ فروری میں مارچ میں پھر اس پہ دوبارہ ایک دفعہ بات کریں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ چلے پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، موقع ملا تو ضرور بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحبہ۔ اور بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہم آگے دیکھیں گے، بٹ جو خواجہ آصف صاحب کی جو بات تھی اس کا انہوں نے ریبیٹل ریئیکشن ضرور دیا ہے۔ بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا سب کو شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے کتنے مخالف ہیں، مخالفین ہیں، یا ان کے کتنے دشمن ہیں۔ معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ کسی اور نے وہ ٹویٹ کی تھی ان کے ایکس ہینڈل سے، پھر ٹی وی اپیرنس بھی ہوتی رہی، بیانات بھی دیتے رہے، خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ لیکن اب یہ معاملہ ہوا کہ جی خان صاحب نے، شعیب شاہین سے وکلا کی ٹیم نے خان صاحب سے ملاقات کر کے میڈیا پر ایک بیان دیا، وہ بیان بھی ہم بریک کے بعد چلائیں گے۔ اب اس کے بعد اب فواد چودھری صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہوگی یا ان کا رد عمل کیا ہوگا، بریک لیتے ہیں، فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوں گے، اور معاملہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے سوشل میڈیا کی جو لینگویج ہے، جو ٹرولنگ ہے، اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی بات کی۔ ایون دو عمران خان صاحب کا جو ایکس ہینڈل ہے اس کو انہوں نے شاید پاکستان میں لانے کی بات کی، اور اس کے بعد ایک ری بٹل آیا۔ اور شعیب شاہین صاحب سب سے پہلے ان کی طرف سے ہوا، کیونکہ جب وکلا کی ٹیم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد میڈیا پہ آ کے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ایک شارٹ کلپ سن لیتے ہیں کہ شعیب شاہین نے کیا کہا، اس کے بعد فواد چودھری صاحب سے بات کریں گے۔ بالکل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا، اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ، بلکہ خاص طور پر فواد چودھری، جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلقی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا۔ بات پھر یہاں تک نہیں رکی۔ کل جو ایک پریس کانفرنس ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب نے اس حوالے سے کامنٹ کیے کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کی کہ 1-1 منٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کا ترجمان بناتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں کیا اور اس کی وجوہات ہو کیا سکتی ہے؟ کیونکہ حال ہی میں فواد چودھری صاحب کی خود بھی ملاقات ہوئی تھی۔ چودھری صاحب آپ کی تو خود ملاقات ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے، اور آپ نے کہا بڑی اچھی ملاقات ہوئی، بڑے گرم جوشی سے ملاقات ہوئی اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ خان صاحب کو اتنا غصہ آیا؟ نہیں، خان صاحب کو تو کوئی غصہ نہیں آیا۔ خان صاحب سے تو دوبارہ ملاقات ہوگی پرسوں انشاءاللہ۔ اور اس وقت دیکھیے یہ جو لوگ آپ نے، جن کا شعیب شاہین وغیرہ یا جن کا آپ نے دکھایا ہے، دیکھیں آپ اتنے طویل عرصے سے پی ٹی آئی کو بھی کور کر رہی ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کی سیاست کو کور کر رہی ہیں۔ آپ تو ان کو جانتی ہی نہیں ہیں، آپ کو تو ان کو دیکھتے ہوئے سال گزرا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کو پی ٹی آئی کے تو ہیں ہی نہیں نا۔ یہ تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا
جس میں ہم سب کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا، اور اس ویکیوم کے اندر یہ جو کیڑے مکوڑے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ اوپر آ گئے. اور اب ان کو اصل میں تو پرابلم صرف یہ ہے کہ ان کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ جب میرے جیسا آدمی واپس آئے گا یا باقی لوگ واپس آئیں گے تو ان کا کیا بنے گا. سو اٹس مور آف این آئی وڈ سے کہ جو انسیکیور لوگ ہیں ان کا ایک اپنا جو ہے رونا پٹنا ہے، اس سے زیادہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیے چودھری صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کو کیڑے مکوڑے کہہ رہے ہیں اور لوگ بڑا غیر پارلیمانی لفظ ہے، مجھے ریپیٹ بھی شاید نہیں کرنا چاہیے، بٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو اس سے سنبھالا جب آپ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے یا آپ لوگ سے چھڑوا دی تھی، جس سے پی ٹی آئی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، یہی لوگ آگے آئے. اچھا، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں کیا سنبھالا؟ مجھے آپ بتائیے نا کہ 8 فروری کے الیکشن ہوا، کیا اس الیکشن سے پہلے کوئی پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین ہوئی؟ ان لوگوں کے اوپر کتنے، شعیب شاہین، سلمان راجہ، گوہر، یہ لوگ کتنے دیر جیلوں میں رہے؟ انہوں نے کیا قربانیاں دیں؟ انہوں نے جو ہے وہ سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے دیا گیا، ان کے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ کیے گئے، ہمارے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے، ہمیں تو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا. مجھے آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی جلسے کیے، انہوں نے کوئی کیمپین؟ جب 8 فروری کو الیکشن ہو گیا، 9 فروری کو جب پوری پی ٹی آئی کو تحریک چلانی چاہیے تھی، یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جا کے، اور جو ہی سچویشن بہتر ہونا شروع ہوتی ہے یہ باہر آ جاتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کا ورکر گولیاں کھاتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت 48 کیس ہیں میرے اوپر. میری زندگی ہماری یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کن کن عدالتوں میں کیسے جانا ہے اور کہاں سے ہم نے جو ہے وہ پیٹرول کا خرچہ پورا کرنا ہے، وکیلوں کا کرنا ہے، جو ضمانت ہے ان کا کرنا ہے. ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے. لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے 2-2 کروڑ روپے مہینے کی ان کی پریکٹسیں بھی چل رہی ہیں. کیا مطلب یہ جب آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو سنبھالا، پڑھا کے پارٹی کو سنبھالا، کوئی نہیں ہے. دیکھیں اس وقت صرف عمران، انہوں نے تو پارٹی ختم کر دی ہے. اس وقت عمران خان ہے وہ اور آپ کی بات نیچے ٹھیک ہے، ان کی پولیٹیکل اسٹرگل نہیں ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ پارٹی کا ایک بیانیہ، ٹاک شوز میں ریپرزنٹیشن، پارٹی کی آواز، اسمبلی میں ان کی نمائندگی، آواز تو بنے نا پی ٹی آئی کی. سر یہ بات تو اس پہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں تو نہیں رہ سکتے اس کو لے کر. نہیں، کیا بنے ہیں؟ مطلب مجھے آپ بتائیے نا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ ان سارے لوگوں کا تو نام ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ابھی تو صرف جو پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے وہ خیبر پختونخوا کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور انہوں نے پارٹی ختم کر دی. یہ تو اس میں تو، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے دیکھیں اس وقت ایک جو ماحول بنایا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کی بڑی غلطیاں ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ماحول ہے اس میں دیکھیں نا 3 طبقات ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز، ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ الیکشن ہار کر بھی حکومت کر رہے ہیں. دوسرا بڑا فائدہ سیپریٹسٹ اٹھا رہے ہیں جو علیحدگی پسند ہیں، جو ایک بیانیہ پاکستان کے خلاف بناتے ہیں اور ان کو سپریٹ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے. اور تیسرا یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ والی لیڈرشپ ہے جن کو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، جن کے گھر والے بھی ان کو نہیں جانتے یہ کون ہے، اور یہ لیڈر بن گئے ہیں. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان سب سے پہلے پاکستان کا ہو رہا ہے، اس کے بعد فوج کا ہو رہا ہے، اور پھر عمران خان کا اور ہمارا ہو رہا ہے. ہم 3 جو پاکستان، لیکن آپ نے چلے وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیوں مشورہ دیا کہ عمران خان کا جو ایکس ہینڈل ہے اس کو پاکستان لے کر آئے؟ خان صاحب کہتے ہیں میں باہر سے آپریٹر کا یہاں لاؤں گے تو جو چلا رہا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. آپ کی یہ کیوں خواہش ہے کہ پاکستان لایا جائے؟ دیکھیں پاکستان لائیں یا نہ لائیں وہ ایشو نہیں ہے. ایشو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، 2 پوائنٹ آف ویو ہیں جو میں نے خان صاحب سے بھی کہے ہیں، اور میں دوبارہ بھی کہوں گا، مانے نہ مانے وہ تو خان صاحب کی اپنی مرضی ہے. دیکھیں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں فوج کا ایک سیاسی کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے اور ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کو محدود کرنے کے لیے بھی جو ایفرٹ ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ایک سیکیورٹی کردار ہے، سیکیورٹی رول ہے. پرابلم اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو سیپریٹسٹ ہیں، اب آپ دیکھیں نا یہ جو جھگڑا شروع ہوا ہے یہ میری کس ٹویٹ سے شروع ہوا؟ ایک اکاؤنٹ ہے جو باہر کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے تیرہ کے جو شہید ہیں ان کا ٹھٹھا اڑا رہا ہے. ہمارے آج شہید ہوئے ہیں جو لوگ، اب یہ جو ہمارے بچے ہیں
دیکھیں میں پنڈادن خان سے الیکشن لڑتا ہوں, جیلم سے الیکشن لڑتا ہوں, ہمارا کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پہ شہید نہیں ہے. ہم شہیدوں کے خلاف تو کیمپینز کو نہیں برداشت کریں گے, ہم اپنے غازیوں کے خلاف کیمپین کو تو نہیں برداشت کریں گے, بیکاز جو سولجر ہے وہ تو پراؤڈ ہے نا ہمارا. جو پولیٹیکل رول ہے لوگوں کا اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ قیمت بھی ہم نے ادا کی ہے نا اس کی, ان لوگوں نے تو کوئی قیمت نہیں ادا کی. اور ایک تو میرا خان صاحب سے یہ میری عرض تھی کہ جی جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے اس کو بڑی واضح ڈسٹنکشن دینی ہے ان اکاؤنٹ سے جو فوج کے اوپر اس قسم کی کیمپینز بناتے ہیں, اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا میری ریکویسٹ یہ تھی کہ جو ان کے اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر پرسنلائز نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف ایشو بیسڈ ہونی چاہیے. اور میرا یہی خیال ہے کہ اب میں ابھی خان صاحب کنونس نہیں ہوں گے تو کل کنونس ہو جائیں گے, اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. آخر ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. یہ آپ کی خواہش ہے یا کسی کی فرمائش ہے؟ دیکھیں جو پاکستان میں یہ بھی رواج ہے نا کہ جو بندہ بھی کوئی بات کرے عقل کی وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہوگا, اور اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے پاکستان. 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا ہے وہ فیل ہوئے ہیں. اگر اتنے عقل مند ہوتے اور اتنا وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کر سکتے ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ پاکستان میں آتی جو آج آئی ہوئی ہے, جو اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا. یہ ایک جو ہمارا المیہ ہے کہ چونکہ ڈسٹرسٹ ہے ہر چیز کے اوپر, تو ہم میرا کوئی واقف ہی نہیں ہے اس وقت اس ٹیم میں. اور بالکل دیکھیں کچھ کنوکشنز ہوتی ہیں, میں تو نیشنلسٹ ہوں, میرا تو جو بھی ہوگا جتنی زیادتی میرے ساتھ ہوئی, جو ظلم بربریت تشدد ہوا, 7 مہینے میں جیل میں رہا, اور آپ نے تو خود چونکہ یہاں اسلام آباد میں ہیں آپ تو خود اس کی وٹنس ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا. اس کے باوجود دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فوج کے ہی ادارے کے خلاف جو ہے وہ میں کوئی پہلوان بن جاؤں. نظر بریک لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا اب بہرحال مذاکرات کرنے جا رہی ہے. وہی خان صاحب جو کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے. بہرحال وہ مذاکرات کے لیے ٹائم تیار ہوئے, انہوں نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی, ادھر گورنمنٹ نے بھی تشکیل دے دی. یہ خان صاحب کا یو ٹرن ہے یا ان کا درست فیصلہ ہے, اور آپ کو مذاکرات سے کتنی امید ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی پولیٹیکل جو ڈسپیوٹس ہیں وہ تو میز پہ ریزالو ہونے ہوتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں اور اس کے بغیر, میرا جو تجزیہ ہے وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے نتیجے میں اب پولیٹیکل مذاکرات ہو رہے ہیں. سو پہلے جو مرحلہ ہے مذاکرات کا وہ کامیاب ہوا ہے تو ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف آئے ہیں. تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ یہ جو سیاسی ڈائلاگ ہیں یہ پہلے شروع ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بعد میں شروع ہوں گے. جو ملاقات ہوئی نقوی صاحب کی وہاں پہ علی امین گنڈا پور سے, اس میں ہی بنیاد رکھی گئی ہے مذاکرات کی. اور لیٹس سی کہ یہ آگے کیسے چلتے ہیں. اب باقی اب پولیٹیشنز بیٹھے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ کچھ لے دے کہ کچھ معاملات ٹمپریچر, پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آنا ضروری ہے اس وقت. تو دیکھیں لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ جائیں گے وہ جو ان 5000 سے زیادہ پولیٹیکل ورکر جو بھی جیلوں میں ہے اس کو پہلے ریلیز کرانے کی بات کریں گے. 700 تو بیچارہ پختون یہ جو بھی دھرنے میں ہے اس کو پنجاب کی جیلوں میں دھکے کھا رہا ہے, غریب ترین لوگ ہیں, ان کو تو چھڑانے کے لیے کریں کچھ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو ہیڈ ملا ہے یا گرین سگنل ملا ہے, اس کے بعد پی ایم ایل این یا ان کی اتحادی جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں؟ جی ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو پی ایم ایل این کے اور شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے پانی بھی نہیں پیتے پوچھے بغیر, تو ان سے گو ہیڈ کے بغیر تو مذاکرات ہونے کافی مشکل ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہتری کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا. نکلنا چاہیے, اور میری نظر میں جتنا پاکستان نارملائز ہوتا ہے اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہے, عمران خان کو فائدہ ہے, پاکستان کو فائدہ ہے, پاکستان کی فوج کو فائدہ ہے. اچھا ذرا کوئی بتا دیجیے گا, خواجہ آصف صاحب نے آج 190 ملین پاؤنڈ والی جو کہانی دوبارہ سے قوم کو بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو پیسہ تھا وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا تھا نہ کہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں, لیکن ہمارے پاس جو اس سے پہلے بھی تفصیلات اور ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا تھا, اور ان کا کہ بے تحاشا کرپشن, منی بدعنوانیاں, پتہ نہیں کیا کیا. خیر, لیکن یہ 190 ملین پاؤنڈ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا تھا اور ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا تھا. ملک وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں
دیکھیں خواجہ آصف صاحب بیچارے کو کیا پتا، نہ وہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ وہ کسی سے پوچھتے ہیں. اگر وہ اپنے جو کسی کو کہتے اور کسی رپورٹر سے ڈیٹیلز لے لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھا یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا. اور الزام یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے بدلے رشوت یہ لی ہے کہ سہاوا جو میرا جیلم میں میرا حلقہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک جو ہے وہ زمین کے اوپر غریبوں کے لیے ٹرسٹ یونیورسٹی بنا دی ہے جو کہ فری پڑھاتی ہے. آپ دیکھیں یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا کہ جو رشوت میں 190 ملین پاؤنڈ کی رشوت میں یونیورسٹی بنوا رہا ہے لوگوں کی. تو چونکہ کوئی کیسز نہیں ہیں عمران خان پہ، جس طرح آپ نے دیکھے میرے پہ کیسز کیا ہے، میرے پہ کیس یہ ہے کہ میں نے 5 بوری یوریا اور 4 چارپائیاں چوری کی، میں نے اوپو موبائل فون جو ہے وہ سنیچ کر لیا، کوسار مارکیٹ میں میں نے 50 لاکھ روپے جو ہے وہ بندے سے جو ہے وہ چھین لیا، پھر 1800 روپے کے پائپ میں نے جو ہے وہ ملتان، یہ اور اس کے علاوہ 9 مئی تو سب پہ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ کیسز ہیں. اسی طرح سے عمران خان کے کیسز. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے ٹائم کا. مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. کراچی میں بات کرتے ہیں، کراچی کے پانی کے بحران کی بات کرتے ہیں. کراچی وہ بدنصیب شہر ہے جو 65% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے ملک کو، 95 اپنے صوبے کے لیے، لیکن 50% آبادی کو پانی میسر ہے. 50% آبادی باقی جو ہے وہ خرید کر پانی پینے پر مجبور ہے یا پانی استعمال کرنے پر. امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، منیم ظفر خان صاحب، ان سے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. جناب سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل میں نے کہا تھا کہ پانی کے بحران پہ بات کریں گے. المیہ یہ ہے کہ کراچی میں 50% آبادی کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن کراچی کے جو انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس ہیں اس میں پانی ہے. گھروں میں پانی نہیں آتا لیکن پانی کو خریدا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے پانی ہے، نظام صحیح نہیں ہے. دوسری طرف اگر جو ڈیمانڈ کی بات کریں تو پاکستان کراچی میں جو پانی کی ڈیمانڈ ہے وہ 820 سے لے کے 1200 ملینز آف گیلنز پر ڈے ہے، لیکن جو سپلائی ہوتا ہے وہ 665 یعنی 665 MDG ہوتا ہے. تو یہ MGD ہوتا ہے. تو یہ جو المیہ ہے، باقی پانی کہاں جاتا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ کیا ہے، اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. ایک تو حالیہ بحران ہے لیکن ادروائز بھی ہے، اس کا مسئلہ کراچی میں شروع سے ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، منیم ظفر خان صاحب، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم منیم ظفر خان صاحب. وعلیکم السلام. منیم ظفر خان صاحب، ویسے تو حکومت کو دعوت دینی چاہیے تھی اور ہماری کوشش بھی تھی کہ دیں اور پوچھیں، لیکن ایسے ایشوز پہ تھوڑا سا نکل لیتے ہیں دو سے. تو ذرا اور آپ کا تو احتجاج بھی ہوا اس حوالے سے. یہ کراچی کا پانی کا مسئلہ، مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے پڑھ کر، although کہ I am also کراچی آئی ڈرائی آئی، لیکن اب جو تکلیف، اب جو مزید پریشانی بڑھ گئی ہے شاید آبادی کے ساتھ کہ 50% کے لیے پانی ہے اور 50% کے لیے پانی نہیں ہے. بیسک ضرورت ہے یہ. جی پانی جو ہے وہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور اس ضرورت سے کراچی کے 50% آبادی محروم ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نعمت اللہ خان صاحب جب سٹی میئر تھے 2001 سے لے کر 2005 تک، نعمت اللہ خان صاحب جماعت اسلامی کے سٹی میئر تھے. اس دور میں K3 پروجیکٹ مکمل کیا گیا اور جب K3 پروجیکٹ مکمل ہونے والا تھا اس سے پہلے K4 کی فیزیلٹی پر کام الحمدللہ شروع ہوا اور یہ کانٹریکٹ اسائن کیا ہی جانا تھا کہ اس دوران نعمت اللہ خان صاحب کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہو گئی. اب 2005 سے لے کر آج 2024 ہے، K4 پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنا دی گئی تھی لیکن اس پر عملاً کام نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ کراچی کے پانی کے نظام میں ایک قطرہ بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. K4 کے ذریعے کراچی کو 650 ملین گیلن ڈیلی پانی مہیا ہونا تھا اور یہ پروجیکٹ 2009 سے شروع ہو کر 2019 میں مکمل ہوتا، لیکن پہلے FWO اس کو کانٹریکٹ دیا گیا. 2014 تک وہ لوگ فارغ ہو گئے، پھر یہ سارا کام ایسے ہی پڑا رہا، اربوں روپے ضائع ہو گئے اور ہمارے خزانے کے 2019 میں وابڈا کو دیا گیا. لیکن ہمارا المیہ ہے شہر کا کہ 650 MGD پانی کو آدھے سے آدھا کر دیا گیا اور اب یہ 260 MGD پانی کے لیے K4 منصوبہ بننا ہے. اب منصوبہ کب پائے تکمیل کو پہنچے گا؟ ہم نے بھی دیکھا کہ کراچی کے اندر منصوبے بنتے ہیں، کھدائی ہو جاتی ہے. ریڈ لائن کے لیے کس طرح کی شہری مصیبت جو ہے وہ
भुगत रहे हैं, लेकिन ये मंसूबे मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते, कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन मुनीम साहब जो सिंध गवर्नमेंट है उसका जो स्लोगन है खिदमत में सबसे आगे, लेकिन जो K4 मंसूबा है ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया? सियासत की नजर हुआ, क्या हुआ? देखें, K4 मंसूबा इसलिए मुकम्मल नहीं हुआ कि सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है और 19 बरस में 2005 से लेकर 2024 तक 16 साल पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इस शहर पे बरसरे इक़्तिदार रही है, सूबे पे बरसरे इक़्तिदार है। और इन 16 बरसों में 5 से नहीं, मेरा ख्याल है 8 से नहीं 2008 से लेकर 2024 तक 16 बरस हो गए, और ये मंसूबा 2005 का है। तो 2008 से लेकर 2013 तक इनका सदर रहा, और अभी भी इनके सदर हैं मौजूद, सेनेट चेयरमैन इनके हैं। सूबाई हुकूमत तो पिछले 16 साल से इनकी है, लेकिन ये शहर को ओन ही नहीं करते। जब आप शहर को ओन नहीं करेंगे तो आप शहर के मसाइल के लिए इतने विलिंग नहीं होंगे, आपके पास वो जज्बा मौजूद नहीं है, आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि आप शहर के मसाइल हल करें। इस वक्त पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, MQM उसके साथ पार्टनर है, MQM हर वफाकी हुकूमत के साथ शराकत दार रही है, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून को कराची से कोई दिलचस्पी है। MQM और पीपल्स पार्टी का तो हाल सबने देख लिया कि किस तरह ये K4 मंसूबा जो वफाक का मंसूबा है, जो वापडा को बनाना है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। और अगर ये मंसूबा बन जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के MD साहब ने कहा कि अगर ये मंसूबा बन भी जाएगा तो कराची के शहरियों को 3 साल तक पानी नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने ऑगमेंटेशन का काम नहीं किया। ऑगमेंटेशन क्या है? अगर K4 से पानी सिस्टम के अंदर आ भी जाए तो पानी की जो लाइनें हैं इतनी बोसीदा हो चुकी हैं, इतनी पुरानी हो चुकी हैं, इनके अंदर इतने रसाव हैं इनके अंदर कि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, और इस काम के लिए भी 70 अरब रुपए लग जाएंगे। तो कराची के शहरियों को ये मामला हो गया, एक तो ये मामला हो गया कि K4 मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ एंड एवरीथिंग। जी, कराची के शहरियों को नलकों में पानी चाहिए, कराची के शहरियों को टैंकरों में पानी नहीं चाहिए, नलकों में पानी चाहिए। मेरा अगला सवाल ही यही था मुनीम साहब, मेरा अगला सवाल ही यही था कि कराची में पानी नहीं है, सप्लाई जो है वो 650 मेरा ख्याल है 665 MGD हो रही है, डिमांड जो है वो 1200 के करीब है। तो फिर ये जो हाइड्रेंट्स बने हुए हैं, जो इलीगल हाइड्रेंट्स बने हुए हैं, और जो टैंकर्स हैं, जो बाउजर्स हैं, वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार, और जो छोटे हैं वो 3 से 4 हज़ार, वहां पर पानी कैसे आ रहा है? देखिए, अब ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के MD साहब कहते हैं कि 5,500 टैंकर्स हैं जिनके ज़रिए शहर को पानी सप्लाई किया जा रहा है। 3600 टैंकर तो वो खुद ये कहते हैं कि जिनकी हमने वेरिफिकेशन कर ली है, और ये हमने इन पे टैग लगा दिया है और वो कोड लगा दिया है बाकायदा। अब आप मुझे बताइए, 5.5 तो वो हैं जो ये खुद इकरार कर रहे हैं, इससे डबल, इससे कई गुना ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा टैंकर लीगल इलीगल इस शहर के अंदर मूव कर रहे हैं, और इस शहर के लोगों को जगह जगह से कुंडे लगाकर पानी की लाइनों में, अब हब डैम से जो पानी आता है वो वेस्ट को जाता है, नॉर्थ कराची, वेस्ट, किमाड़ी, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में नॉर्मल भी अगर ये 84 इंच की लाइन भी ठीक हो जाएगी तो बल्दिया टाउन को कोई फ़ायदा नहीं है, औरंगी टाउन के रहने वालों को कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्थ कराची के रहने वालों को कोई फ़ायदा नहीं है। हब डैम से पानी की सप्लाई जगह जगह कुंडे लगाकर टैंकर भरे जाते हैं, और उन पानी को बेचा जाता है, इंडस्ट्री को बेचा जाता है, लोगों को बेचा जाता है। और ये टैंकर, जब पानी की शॉर्टेज होती है तो जो टैंकर जो है 4,000 का होता है वो 8,000 में बिक रहा होता है, 8,000 का 12,000 और 15,000 में टैंकर बिकता है। लेकिन ये काम क्या हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है, उसकी सरपरस्ती में हो रहा है, या उसको इल्म ही नहीं है, उस पर हाथ ही नहीं डाला जाता? पिछले दिनों हमने सुना था कि काफी इलीगल जो हाइड्रेंट्स थे वो तोड़े भी गए थे, खत्म भी किए गए थे, लेकिन दोबारा बने वो शायद। देखिए, ये तो पूरी एक माफिया है, और ये माफिया हुकूमती सरपरस्ती के बगैर चल नहीं सकती। जब तक इनको हुकूमती सपोर्ट ना हो ये नहीं चल सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? शहर के बीचों बीच नीपा हाइड्रेंट, शहर के भी सफूरा हाइड्रेंट, दीगर, ये खुद इकरार करते हैं 7 हाइड्रेंट तो वो हैं जो लीगल हैं, और इसके अलावा जो इलीगल हाइड्रेंट हैं, इन सबको पता है जहाँ से शहरियों को पानी सप्लाई शहर को पानी सप्लाई किया जा रहा है, बेचा जा रहा है शहर को पानी नलकों में नहीं आ रहा। 84 इंच की लाइन फट गई, लेकिन नीपा हाइड्रेंट के अंदर पानी आ रहा है, और लोग वो पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची के शहरी करें तो क्या करें? कराची के शहरी अपने घरों का किराया दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं,
کہاں سے کھائیں, بھاری بھاری بل ادا کریں, اور رہی صحیح کسر پانی کا یہ مافیا کرے اور لوگوں کو 12-15 ہزار روپے میں ٹینکر خریدنے میں مجبور کر دیا جائے. یہ سب حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ خود اس کے اندر ملوث ہیں, ان سارے کاموں کے اندر, اس مافیا کے ساتھ. اوکے, تو اب اس کا کوئی حل ہے؟ مطلب یہ تو چلیں آپ نے احتجاج بھی کر لیا, آپ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن کوئی رابطہ, کوئی بات حکومت کے ساتھ؟ جماعت اسلامی کی بڑی تعداد میں لوگ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ جیت کر بھی آئے ہیں, میئر کراچی ہیں مرتضی وہاب صاحب, انہی کے انڈر ہے یہ ساری چیزیں, کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں, ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ جب 84 انچ کی لائن ٹوٹی تو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ یہ بی آر ٹی کی وجہ سے ہوا. بی آر ٹی, وزیر ٹرانسپورٹ وہ بھی پیپلز پارٹی کا, میئر وہ بھی پیپلز پارٹی کا, واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن وہ بھی پیپلز پارٹی کے انڈر میں آتی ہے. تو بھائی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں. کراچی کے لوگوں کے زخموں پر جو ہے مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس میں مرچیں چھڑکیں. آپ کراچی دشمنی نہ کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں. K4 منصوبہ بننا چاہیے ہے, آگمنٹیشن ہونا چاہیے ہے, لوگوں کو پانی ملنا چاہیے ہے, اور جس طرح یہ ہائیڈرنٹ مافیا ہے اس کو قابو کرنا, یہ تو لا اینڈ آرڈر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر پر رحم کریں. خدا را, اس شہر نے گئے گزرے حالات کے اندر بھی جولائی سے لے کر 30 نومبر تک 1120 ارب روپے خزانے میں جمع کرائیں. اس شہر نے پچھلے سال کے جولائی سے لے کر نومبر تک کے میں جو جتنا ریونیو جمع کرایا تھا, جتنا ٹیکس جمع کرائے تھے, اس سے 20 گنا زیادہ یہ شہر ٹیکس دے رہا ہے. یہ انکم ٹیکس دیتا ہے, یہ ایکسپورٹ کے اندر حصہ ڈالتا ہے, بڑا شیئر اس کا ہے. یہ صوبے کے بجٹ کا 96% کراچی دیتا ہے, لیکن کراچی کو آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جی ڈی پی کا 20% کراچی کو ملتا ہے. بہت بہت شکریہ منعم ظفر خان قائم کا, امیر کراچی جماعت اسلامی, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور پہلی دفعہ سنا ہے کہ جو کنڈے ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ بجلی کے کنیکشنز کے ہوتے ہیں, تو کنڈی یہاں پر پانی کے لیے بھی ڈالے جا رہے ہیں, جو کنڈے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے تھرو نل آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے, لیکن بازاروں میں پانی ہے, انلیگل ہائیڈرنٹ سے پانی ہے, آپ ٹینکر دیں, آپ پانی خریدیں اور پانی بک رہا ہے, یہ صورتحال ہے. پروگرام سے دیجیے ناظرین, میرے سے کوئی اجازت, اللہ حافظ.